अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरीशा सग़ीर। नाज़रीन, इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, सियासी चैलेंजेस, इंतज़ामी चैलेंजेस। लेकिन सियासी चैलेंज की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज अपोजिशन है। सारी की सारी अपोजिशन खान साहब के ख़िलाफ़ आके खड़ी हो गई है और सारी की सारी अपोजिशन खान साहब को घर भेजना चाह रही है। इन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या हिकमत अमली होगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या करने जा रही है, इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक इब्रार साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है और MNA हैं NA 61 से और डिविजनल प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे हक की 11वीं और हक न्यूज़ चैनल की दूसरी सालगिरह के मौके पर आप हमारी खुशियों में हमारे साथ शरीक हुए हैं। सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में ही पूछूंगी कि ये किस सिम जा रही है, नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था वो किस हद तक दुरुस्त जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो आज भी जो पहले दिन था उसी तरह आज वो परवान चढ़कर एक तनावर दरख्त बन चुका है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का एक बयानिया था जिसकी वजह से देख लें कि आज तमाम वो लोग, सिर्फ अपोजिशन नहीं जो असम्बलियों में लोग बैठे हैं, बल्कि अगर आप देखें तो पब्लिक जो है वो भी यकजा हो चुकी है। और ये देख रहे हैं कि इस शख्स ने तकरीबन 4 साल होने वाले हैं इस मुल्क में क्या किया, मुल्क के हालात किधर से किधर पहुंचा दिए, मुल्क के हालात जो हैं मईशत तबाह कर दी है, लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है जी। मुल्क की हालात उनसे संभाले नहीं जा रहे। एक दिन वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूँ, दूसरे दिन पता चलता है ये नहीं हुआ, वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने टीवी में देखा है, टीवी में पढ़ा है। अगर इस तरह का एक वज़ीर आज़म बना दिया जाए जिससे कुछ पता ना हो तो फिर मुल्क की हालात बद से बदतर हो जाते हैं जी। तो मेरे ख्याल में जो अभी जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन में हैं या उनके साथ जिनका अलायंस है, मेरे ख्याल में उन सब ने आपस में सर जोड़ लिया है और वो समझ गए हैं कि शख्स से ये मुल्क नहीं चलता। अच्छा सर, आप किसके साथ है, शीन के साथ या मीम के साथ? मसला ये तो मेरा ख्याल है कोई 30-35 साल से लोग बातें कर रहे हैं, ये करते रहेंगे, इन बातों के साथ हमारा तल्लुक़ नहीं है। हमारे जो कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जो पार्टी के सदर हैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, और उन्हीं दोनों की जो सारी बात है इस वक्त चल रही है। मरियम नवाज साहबा हों या हमजा शहबाज शरीफ साहब हों, वो उनकी औलाद में से हैं, लेकिन देखें अगर घर में अल्लाह ताला ने उन्हें ये सलाहियत दी है कि आज उनके घर में एक लीडरशिप का कोई मसला नहीं है, फुकदान नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह आम हमारे साथी या हमारे दूसरे अहदेदारान पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इस तरह मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ साहब भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा सर, फिर ये तासुर अपनाया जाता है कि शीन और मीम अलग अलग हैं, तो फिर अगर इसमें सच्चाई नहीं है किसी भी, तो इसको तस्दील क्यों नहीं की गई, इसको क्लियर क्यों नहीं किया गया अभी तक? तक लोगों के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, नून और शीन। अगर ये बात होती तो इसका हम जवाब देते, अगर ये बात होती इसकी हम तरदीद करते। हमारे पास इसका कुछ भी नहीं है, ये अफवाहें हैं, अफवाहों का कोई जवाब नहीं देना चाहिए क्योंकि ये अफवाहें चलती रहती हैं। ये सारा दिन हम पॉलिटिकल लोग हैं, सारा दिन लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं, इसलिए ये भी एक अफवाह है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? इंशाल्लाह जी जल्दी वापस आएंगे। अच्छा सर, पहले तो ये था कि बीमारी की वजह से वो बाहर गए, तो कहा जाता था बीमार है, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसी कोई खबर नहीं मौसूल हुई कि जैसे होता है ना कि एक मरीज़ बीमार होता है तो बताया जाता है कि हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, पता चलता है, खबरें आती रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं आई वहाँ से। देखिए जी, वहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब का वहाँ जाना और उस वक्त कवर्ड का होना, ये एक आप इसे इत्तफाक समझ लें। और उसके बाद जो वहाँ की सिचुएशन है वो बाकायदा जो उनका डॉक्टर है उनसे वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उन्हीं की मेडिसिन से वो चल रहे हैं और बेहतर हालात में वो डॉक्टर उन्हें एडवाइस कर सकते हैं कि आप सफ़र करें ना करें या आपका कब ऑपरेट होगा नहीं होगा, उसमें मैं आप या कोई और बंदा राय नहीं दे सकता। लेकिन एक हकीकत थी, हकीकत पर मबनी उनकी एक मेडिकल रिपोर्टें थी जिसे देख कर खुद इमरान खान साहब ने फैसला किया था इन्हें जाना चाहिए। अब वो कहता है कि मैंने गलत फैसला किया। वो तो ये क्यों नहीं कहता मैं गलत वज़ीर आज़म बनाऊँ, ये भी सोच कर एक दिन इस्तीफ़ा दे दे। अच्छा सर, आप लोग कहते हैं कि वो सेलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है, लेकिन जब उन्होंने धरना दिया था तो वो कहते थे कि ये हुकूमत सेलेक्टेड है। अब जब वो इक़्तिदार में तो आप लोग कहते हैं वो सेलेक्टेड हैं, तो ये क्या माजरा है, ये क्या है? नहीं ये नहीं है, हम ये नहीं कहते। देखें, अगर वो कहते हैं, अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ थी तो वो कहते तो हमें पता चलता। ये आपके सामने है कि जहाँ हम बैठे हुए हैं, जिस जगह भी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन सामने चोरी हुआ है। जब इलेक्शन चोरी हो रहा हो, जब आपके साथ एक आप कैंडिडेट हैं और आप अपने हलके के अंदर
آپ اپنے 50 جلسے کرتے ہیں، 300 میٹنگز کرتے ہیں، آپ کا اپوننٹ کینڈیڈیٹ 2 جلسے 3 نہیں کر سکتا، میٹنگز نہیں کر سکتا، اس کے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں ہوتے، لیکن جب رزلٹ نکلتا ہے تو اسے جتوا دیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی بھی ہوئی ہے، الیکشن چوری بھی ہوا ہے اور اسے سلیکٹڈ طریقے سے لایا گیا ہے۔ جب سلیکٹڈ طریقے سے لوگ آتے ہیں تو پھر ملک کا حالات آپ دیکھ لیں کہ آج پیٹرول کی قیمت 160 روپیہ ہو چکی ہے، ڈالر کی قیمت 180 روپے کے قریب پہنچ چکی ہے، چینی کی قیمت 115-120 تک پہنچ چکی ہے، دال اگر آپ دیکھیں ہمارے ادوار میں میاں محمد نواز شریف کے دور میں 90 روپے کلو تھی، آج 230 روپے کلو ہو چکی ہے۔ اسی طرح آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، گھر کی ضرورت ہے گھی کا، آپ 5 کلو کا ڈبہ جو تھا ہمارے میاں محمد نواز شریف کے دور میں 950 سے 1000 کا تھا، آج وہ 2200 روپے کا مل رہا ہے۔ گھر کا ایک سلنڈر جسے آپ کہتے ہیں فان گیس، وہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں اس کی قیمت 1100 روپے تھی، آج اس کی قیمت 3300 روپیہ ہو چکی ہے۔ اچھا سر، آپ نے قیمتیں تو بہت ساری بتا دی ہیں، لیکن مہنگائی بھی عروج پر ہے، آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ ان تمام صورتحال میں عمران خان صاحب بجائے اس کے کہ کوئی پالیسی بنائیں، کوئی حکمت عملی کریں، وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ انہیں عوام کے متعلق سوچنا چاہیے تھا، یا آج بھی وہ اپنے متعلق سوچ رہے ہیں؟ عوام کو انہیں کوئی خیال نہیں ہے، وہ اپنی بات سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے بچ جاؤں۔ تو اب بچنے کا وقت نہیں، اب جو پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ایک غریب آدمی، ریڑھی دار آدمی، رکشہ چلانے والا، ریڑھی لگانے والا، چھابا لگانے والا، ایک سفید پوش آدمی، جو گھر کا اس کا بجٹ تھا ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ یہاں سے لے کر مزدور جو دیہڑی لگاتا ہے اس سے لے کر مل آنر کے گھر کا بجٹ بھی ڈسٹرب ہو چکا ہے۔ اب اگر جس کے گھر کا خرچہ 2 لاکھ تھا، آج اس کا خرچہ 3 لاکھ پہ چلا گیا۔ جس کے گھر کا خرچہ 25,000 تھا، اس کا خرچہ 35 سے 38,000 پہ چلا گیا ہے۔ تو اگر آپ سوچیں کہ تنخواہ بڑی نہیں، مزدوری ملتی نہیں، ملکی حالات خراب ہیں اور دن بدن لوگ پیچھے جا رہے ہیں۔ بعض لوگ آپ کو تو شاید نہیں معلوم کیونکہ ہم تو پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم تو گلی محلے میں جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی سے ایک وقت کا فاقہ شروع کر دیا ہے، صبح اور شام کا کھانا کھاتے ہیں، دن کا انہوں نے بیچ میں سے سکپ کر دیا ہے۔ جی یہ کیوں؟ کہ مہنگائی ہے، سبزی جو ایک آدمی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ حالات اس ملک کے اس بدبخت آدمی نے کر دی۔ اچھا سر، ایک تاثر اپنایا جاتا ہے، جو کہ آپ بھی تحریک عدم اعتماد لانے لگے ہیں، دھرنا کرنے والے ہیں، تو ایک تاثر اپنایا جاتا ہے کہ جو اسلام آباد میں آ کے دھرنا کرتا ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی قوت ہوتی ہے، کہیں آپ لوگوں کے پیچھے بھی تو کوئی قوت نہیں ہے؟ جی ہمارے پیچھے قوت ہے جی، جی وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قوت، جی اور ہمیں یقین ہے اس اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ انشاءاللہ ہم عوام کے لیے نکلے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہم دھرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا سر، اسی کے ساتھ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے کہ کینٹ کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کہ پچھلے الیکشنز میں تو آپ نے کلین سویپ کیا ہے، آپ کو جیت حاصل ہوئی ہے، لیکن اس دفعہ آپ کو جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑ گیا، اس کی ضرورت پڑی ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا عوام آپ پر بھروسہ نہیں کرتی؟ نہیں، آپ کے پاس انفارمیشن پوری نہیں ہے۔ جی جماعت اسلامی اپنا پورا الیکشن لڑی ہے، جی ہم اپنا الیکشن لڑے ہیں الحمدللہ۔ راولپنڈی کینٹ میں ہم نے کلین سویپ کیا ہے، چکرالہ کینٹ میں بھی ہماری اکثریت ہے، ہمارے پاس اکثریتی لوگ تھے۔ جماعت اسلامی کے پاس 2 سیٹیں تھیں، ان 2 سیٹوں میں جو پولیٹیکل ایک ہوتا ہے سلسلہ، اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ الائنس کیا ہے جب ہم وائس پریزیڈنٹ بنانے جا رہے تھے، جی جی کیونکہ انہیں بھی ضرورت تھی آگے پبلک میں سروائیول کرنے کے لیے۔ بالکل۔ جب انہوں نے ہمارے ساتھ الائنس کیا تو ہم بھی ان کے مشکور ہیں، ہم نے بھی ان کے ساتھ الائنس اچھا کیا، سر، ایک طرف اور تو دونوں جماعت اسلامی، کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر ہمارے وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کے۔ اچھا ایک طرف تو جماعت اسلامی کہتی ہے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ یہ کھوٹے سکے ہیں، دوسری طرف وہ اتحاد کر رہی ہے، یہ کیا ہے سر؟ سر دیکھیں یہ پولیٹیکل باتیں ہوتی ہیں، چلو کوئی کھوٹا سکہ کہہ دے یا کچھ کر دے، وہ نہیں ہے، لیکن جب وقت اور ضرورت ہوتی ہے، ہم جمہوریت کے لوگ ہیں، جمہوریت کے ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا انہوں نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جو کینڈیڈیٹ جیتے تھے اگر انہیں وہ اپوزیشن میں بٹھا دیتے تو وہاں چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے، گلی محلے کا کام ہوتا ہے، سٹریٹ لائٹس کا کام ہوگا، لوگوں کے ٹیکسز کا معاملہ ہوگا، لوگوں کے پانی کے بل کا مسئلہ ہوگا، اگر وہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے تو شاید وہ عوام کی خدمت نہ کر پاتے۔ انہوں نے بہتر جو فیصلہ کیا ہے ہمارے ساتھ مل کر بیٹھنے کا، وائس پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے عوامی فیصلہ کیا۔ اچھا سر، ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ کیا عوام اب بھروسہ نہیں کرتی پاکستان مسلم لیگ نون پہ؟
نہیں ہم تو ناکام نہیں ہوئے, ہم تو جیتے ہیں جی. ہم نے تو کلین سویپ کیا ہے راولپنڈی کینٹ میں. سر وہ تو پچھلے الیکشن میں کیا تھا نا. نہیں اس دفعہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو میں بتا دوں راولپنڈی کینٹ کے اندر, چکلالہ کینٹ کے اندر 20 سیٹیں ہیں, 2 کینٹ ہے جی, 2 کینٹ ہے. جو راولپنڈی کینٹ ہے اس میں ہم نے کلین سویپ کیا ہے, جہاں پی ٹی آئی کو 1 سیٹ بھی نہیں ملی جی. چکلالہ کینٹ میں انہیں 3 سیٹیں ملی ہیں, 2 انہیں ملی ہیں اس پہ کیا نام ہے پی ٹی آئی کی, 1 آزاد بندہ ان کا جیت کر ہوا ہے. تو وہ بھی اس میں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, عوام نے انہیں ریجیکٹ کیا ہوا ہے. وہاں ہمارے کچھ ساتھی جو تھے وہ 2 کھڑے ہو گئے تھے, جس وجہ سے ہمارا چھوٹا موٹا فرق آ گیا, لیکن الحمدللہ دونوں کینٹن بورڈ میں وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کے ہیں. اچھا سر, اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے مہنگائی کی. آپ نے بات کی تھی اگر اقتدار میں آ جاتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون تو وہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرے گی, کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں جی یہ قبل غلط کہنا کہ مسلم لیگ نون آتی ہے اقتدار میں, کون مطلب آتا آپ کو یقین نہیں ہے کہ وہ آئے گی؟ نہیں دیکھیں ہم تو دیکھیں جی کسی پر عدم اعتماد کرنا جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہے, ایک حسن ہے, ہم ایک ایفٹ کرنے جا رہے ہیں نا, وہ کرنی ہمارا حق بنتا ہے. تو جب وہ فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ اب حکمت عملی کیا ہوگی. آپ کے سامنے آپ پچھلے جتنے ادوار ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے, میاں محمد شہباز شریف صاحب کے, آپ دیکھ لیں کہ اگر موٹر وے جیسے منصوبے بنے تو انہی ادوار میں بنے. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ میٹرو بس سروس انہی کے ادوار میں آئی, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی انہی کے دور میں بنا, انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی انہی کے دور میں بنا, فاطمہ جناح یونیورسٹی انہی کے دور میں بنی. سر یہ جو آپ منصوبے سارے بتا رہے ہیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کریڈٹ لے جاتے ہیں, جب بھی کہا جاتا ہے کہ اوپر اینڈ لال حویلی کو کہہ دیا جاتا ہے, جب شیخ رشید صاحب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو سارا کریڈٹ وہ لیتے ہیں, وہ سارا کام کرتے ہیں. آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو سارا کام وہ کر رہے ہیں, تو یہ وہ کریڈٹ کیوں لے جاتے ہیں؟ کیا وہ اچھی سیاست کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے؟ نہیں دیکھیں غلط تاثر ہے. شہباز شریف صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب جب ہماری پارٹی کے ایک وزیر اعظم ہیں, ایک وزیر اعلیٰ تھے, تو سارے کام انہی کے توسط سے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور ان کے توسط سے ہوتے ہیں. تو اس میں جو بھی ایم این اے ایم پی اے جس علاقے میں آؤ وہ کام جب ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہوئے ہیں, لیکن یہ کریڈٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے, جو بھی اس وقت کی گورنمنٹ ہوتی ہے ان میں کسی فرد واحد کو نہیں جاتا. ابھی وہ تو پی ٹی آئی میں ہیں ہی نہیں, وہ تو پی ٹی آئی کا ایک الائنس ہے. تو الائنس ہونے کے لاتے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پی ٹی آئی والے ان سے کیوں گھبراتے ہیں یا کیا چکر ہے, یا انہی کے ذریعے سارے کام کرانا چاہتے ہیں. ان کا ذاتی معاملہ ہے, اس میں ہم انہیں کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا سر, ایسا تو نہیں کیا کہ ان کی سیاست اچھی ہے, سیاست وہ اچھی کرتے ہیں, کیونکہ ہر جگہ یہی کہا جاتا ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب نے کیا, کریڈٹ تو سارا وہ لے جاتے ہیں. نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں اب وہ کام ابھی تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں. راولپنڈی شہر کے اندر کوئی ایسا کام نمایاں بتا دیں جو کر رہے ہیں, جو انہوں نے کیا ہو. جی ابھی تک تو کچھ بھی نہیں کیا, نیل بٹا نیل ہے ان کی گورنمنٹ, اور انہیں بھی کوئی نہ ان کو, نہ ان کے جو وزیر ہیں, نہ ان کے جو ایم پی ہیں یا وہ وزیر ہیں, کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کرایا جسے گنا جا سکے. جو بڑے کام انگلیوں میں گنے جاتے ہیں, جس طرح میں نے موٹر وے کا ذکر کر دیا, میٹرو بس سروس کا ذکر کر دیا, جس طرح میں نے ہاسپٹل کا ذکر, یونیورسٹیوں کا ذکر کیا, کالجوں کا ذکر کیا. یہ کام جو ہے بڑے بڑے کام ہر دور میں اگر ہوئے ہیں تو میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کے دور میں ہوئے ہیں. باقی آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے آپ ہسٹری ہے, آپ اس پہ کوئی, اب تو میرا آسان طریقہ ہے, آپ سرچ کر لیں تو سب سے زیادہ کام میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا دور. اچھا سر, کرنٹ سچویشن بھی تمام پارٹیوں کی ہمارے سامنے ہے, تو اب جب نیکسٹ جنرل الیکشن آئیں گے 2023 کے, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کرے گی؟ دیکھیں یہ تو جب بیٹھک لگے گی اس کے اندر جو ملکی حالات ہوں گے وہ دیکھا جائے گا, پھر اس کے بعد فیصلے ہوں گے. ابھی تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان سے عوام کی جان چھڑانی ہے. اب ہمیں اقتدار کی ضرورت نہیں ہے, ہم اقتدار کے لیے نہیں کر رہے, ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں, تاکہ عوام کم از کم سکھ کا سانس تو لے سکے. یہ جائے گا تو عوام سکھ کا سانس لے گی. اس لیے پہلا جو عمل ہے ہم اس کو کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے دے. اگر اس طریقے سے نہ ہوا تو ہم دھرنے کا بھی ہمارا پلان ہے, ہم دھرنے دینے جائیں گے, ہم دھرنا کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد کے اندر لاکھوں لوگ نظر آئیں گے. اس میں ہمارے جو پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, سردار اویس لغاری صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں, اچھا سر, ایک طرف آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نااہل ہیں, سلیکٹڈ ہیں, لیکن اسی اسمبلی کا حصہ ہیں شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب. پہلے 3 سال کوئی نہیں بولا, تو آپ جا کے بول رہے ہیں. پچھلے کافی ادوار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی ایسا ہی ہوا, نون لیگ کی گورنمنٹ میں بھی ایسا ہوا. تو ایسا کیوں ہوتا ہے, حکومت کو 5 سال مکمل کیوں نہیں کرنے دیے جاتے؟ نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ مکمل کریں,
لیکن جو حالات پیدا کیے گئے ہیں ان حالات میں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے گھر کا بجٹ ڈسٹرب نہیں ہوا تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ میڈیا کے لوگ بتا دیں تو ہم تب بھی حاضر ہیں. آپ دیکھ لیں نا کہ ابھی آپ کے وہ میڈیا کے یہ محسن بیگ صاحب ان کے ساتھ کیا ہوا ہے جی ان کا کیا قصور ہے. تو یہ اس طرح کے حالات جب یہ جبرن کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں اگر آٹا چوری ہو جائے, آٹے کی قیمت ہمارے میاں محمد نواز شریف کے دور میں 32 روپے کلو تھا, آج 90 روپے میں نہیں مل رہا. پھر اسی طرح گندم غائب ہو جاتی ہے. کھاد, آپ کسان کی بات کریں, کسان کھاد کو رو رہا ہے. اگر آپ پیٹرول کی بات کریں, ہر گھر کا بجٹ ڈسٹرب اس نے کر دیا ہے. ہر اسی طرح کی چیزیں جو ہیں ہر شہری جو ہے پریشان حال ہے. اور ہر شہری چاہتا ہے کہ اس سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے. تو اب اس میں جمہوری طرز یہی ہے کہ ہم عدم اعتماد کریں گے, عدم اعتماد کے بعد ہمیں دھرنا دینا پڑا ہم دھرنا دیں گے, ہمیں گلی محلے میں جانا پڑا, جگہ جگہ ہمیں ایجیٹیشن کرنا پڑا ہم کریں گے. اب ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک جب تک یہ شخص اقتدار سے باہر نہیں جاتا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عریشہ صغیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. حق اور سچ کی آواز, عوام کے مسائل کو منظر عام پر لانے, اقتدار کے ایوانوں سے عوام کی دہلیز تک پاکستانی عوام کی آواز, پاکستان کا قومی اخبار ڈیلی اخبار حق کی 11ویں اور حق نیوز کی دوسری کامیاب سالگرہ پر قوم کو مبارکباد. 12 کلر صفحات پر مشتمل ڈیلی اخبار حق نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. عوامی اور قومی ایشوز, ملکی مسائل, عالمی منظرنامے, عوامی مسائل پر بے لاگ تبصروں اور مسائل کو اجاگر کرنے میں سب سے آگے رہنے والے قومی اخبارات میں ڈیلی اخبار حق نے نمایاں کردار ادا کیا. ملک میں جمہوریت, قانون کی حکمرانی اور عوام کی آواز کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے میری اور آپ کی آواز ظلم کے خلاف ڈیلی اخبار حق, حق نیوز.